अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन। मैं हूं फैसल रहमान इस्लामाबाद से। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में भी बात करेंगे क्योंकि डेफिनेटली कराची इशू हमेशा आता है हमारे प्रोग्राम में, और आजकल क्योंकि एक हॉट इशू है। कल के दिन में रहमान मलिक साहब के मुताबिक कोई टारगेट किलिंग नहीं हुई, लेकिन जो कि कल डेड बॉडीज मिली थी उनके बकौल वो पुरानी डेड बॉडीज थी, लेकिन कल की सूरत हाल उनके हिसाब से कदरे बेहतर रही। परसों के हालात आपके सामने, 30 से ज्यादा अफराद की हलाकत हुई, बेशुमार मोटरसाइकिल्स को आग लगा दी गई, और इसके अलावा कितनी गाड़ियां 60 के करीब खा जा रहे हैं, और फैक्ट्रीज को आग लगा दी गई, और इस तरीके का सिलसिला। फिर यह बयान आता है कि जनाब अब हम इसको सीरियसली ले रहे हैं बहुत ज्यादा, और अब तो नागुज़ीर हो चुका है ऑपरेशन। लेकिन साथ ही यह बयान भी आता है कि ऑपरेशन ही होगा, ये सिलेक्टेड टारगेट किया जाएगा उन लोगों को जो कि शरपसंद अनासिर हैं, और उनको टारगेट करके खत्म किया जाएगा। एट द सेम टाइम हमने रात को लेट नाइट देखा कि लंदन से बयान आता है अल्ताफ हुसैन साहब का, और वो फरमाते हैं कि जनाब अब जो अवाम है वो अपनी प्रोटेक्शन खुद करेंगे, और एक एक माह का राशन वो अपने पास रख लें। अब ये किस चीज़ का इंदिया है? ये कोई सिविल वॉर की तरफ हम जा रहे हैं? ये क्या होने वाला है? क्या कराची के हालात इतने ही बिगड़ गए हैं कि अब पुलिस, रेंजर्स या एफसी के काबू में नहीं रहे, और अवाम को सामने आकर के खुद अपना दिफा करना है? इस स्टेटमेंट के तनाजुर में आज के प्रोग्राम को करेंगे, और डेफिनेटली इसमें हम पीपल्स पार्टी के हवाले से भी बात लेंगे, हम बात करेंगे डेफिनेटली एमक्यूएम के हवाले से भी। आज के मेहमानों का तारुफ कराता चलूं जी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब, रुकन कौमी असम्बली के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक है, और हज़ारा को रिप्रेजेंट करते हैं प्राइमरीली, लेकिन ओवरऑल क्योंकि इनका नेशनल असम्बली से ताल्लुक है तो हम इनसे ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की सियासी सूरत खास करके उन अनासर जो कि मुलव्वस हैं पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के, उस हवाले से बात करेंगे। शुक्रिया मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब आपका। उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं जनाब सैयद हैदर अली शाह साहब रुकन कौमी असम्बली के, और ताल्लुक है एएनपी का। एएनपी के हवाले से भी काफी बात की जाती है कराची के अंदर कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो उन पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपसे भी डेफिनेटली बात करेंगे। इस वक्त नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं शर्जील मेमन इज द मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन सिंध। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। मेमन साहब, आप गालिबन इस्लामाबाद में मौजूद हैं जनाब? जी जनाब। क्योंकि हमने पढ़ा था कि सदर जरदारी साहब ने कॉल ऑन किया, और सारा सिलसिला होगा आज कराची के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे। आप मुझे ये बताइए सर कि कराची के लॉ एंड ऑर्डर में अब सिचुएशन कहां तक पहुंची, और क्या समझते हैं कब तक सिलसिले काबू में आ जाएंगे? देखिए जी, पहले तो मुझे पता नहीं कि आज मीटिंग एजेंडा क्या है। दूसरी बात ये कि जहां तक आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो हुकूमत सिंसियरली कोशिश कर रही है कराची की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करने के लिए, और इस मद में जो है कल भी रेंजर्स ने मुख्तलिफ इलाकों का मुआयना किया है और मुख्तलिफ जगह घर घर सर्च ऑपरेशन किया है। तो खैर हुकूमत सिंसियरली एफर्ट दे रही है, और उम्मीद ये है कि हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे, और हम पूरी सिंसियरली एफर्ट्स ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। ठीक, शर्जील साहब ये भी बताइएगा कि रहमान मलिक साहब ने कहा कि ऑपरेशन ऐसा नहीं है, लेकिन ये कुछ सिलेक्टेड और एक टारगेटेड सिलसिले होंगे। इसमें थोड़ा सा तफसील बताएंगे कि ये क्या कोई ऑलरेडी पिन पॉइंट किया हुआ है लोगों को, या उन शहरपसंद अनासिर को जिनके ऊपर क्रैकडाउन किया जाएगा? देखिए, एक ये कि जिस जगह पे टेंशन होगा और जिस जगह पे भी हालात वहां रेंजर्स, पुलिस और एफसी की भारी नफरी जाएगी, और वो घर घर तलाश लेगी। इसके साथ साथ इन्होंने कल एक कुछ अनाउंस भी किया है कि जिन मुजरमान की फुटेज मिल जाए या जिनको कोई टारगेट किलर की जो इत्तला उनके लिए कोई इनामात भी जो है अनाउंस। तो मेरे ख्याल से ये बेहतर एक चीज है, और उम्मीद है कि इससे कोई बेहतर नतीजे वो सामने आएंगे। अच्छा मेम साहब, दूसरी चीज जो एक और मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि अब थोड़ा सा एक बयान की तरफ चलेंगे जो कि रात को अल्ताफ हुसैन साहब ने दिया, आपका क्या रिएक्शन है उस पर? जी देखिए, मैं अल्ताफ हुसैन साहब के बयान पे कोई तबसरा नहीं करूंगा। वो उनकी मर्जी में जो कुछ कहें, वो एक पार्टी के लीडर, उनकी हम इज्जत करते हैं, और मैं नहीं समझता कि उनके किसी बयान पे मुझे तबसरा करना भी चाहिए। चलें, ये डेफिनेटली हम इसके ऊपर राय लेंगे जी एमक्यूएम की जानिब से। दूसरा मेमन साहब, अब जबकि आप इस्लामाबाद में प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात है, सब डिटेल्स इसमें सामने आएंगी कि क्या बात होगी। ऑब्वियसली लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर डायरेक्टिव्स दिए जाएंगे, दीगर मिनिस्टर हजरात भी मौजूद हैं। अब जब कराची के हालात कह रहे हैं कि जी वेव आती है, फिर अब तकरीबन जुलाई के माह के दौरान 300 साढ़े 300 के करीब किलिंग्स रिकॉर्ड की गई। इसी तरीके से पहले दिन भी कोई इतना अच्छा रिजल्ट नहीं था। अब आप ये मुझे बताइए कि क्विकली, अगर कि मुझे मालूम है आपने मीटिंग में भी आगे जाना है, कि अब हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि माह रमजान में वो सुकून होगा, वो नॉर्मल हालात होंगे, वो स्कूल्स खुलेंगे, लोग मसाजिद में जाकर के अपनी तरावियां पढ़ सकेंगे, आम लोग आम तरीके से जाकर के बाहर इफ्तारी कर सकेंगे, ईद की शॉपिंग के लिए लोग निकल सकेंगे, रमजान में सिलसिले बेहतर हो जाएंगे? जी, हमारी पूरी कोशिश है और हुकूमत की ख्वाहिश है कि यहाँ पे भाईचारे के साथ, अमन के साथ रहें,
اور جو بھی اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں وہ اپنے پارٹیز کے اندر اس طرح کے ایلیمنٹس کو باہر نکالیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت بھی سنسیئر ہے اور پولیٹیکل پارٹیز بھی سنسیئر ہے. تھوڑا بہت جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی جلدی ختم ہوگا اور انشاءاللہ تعالی جلدی حالت جو ہے بہتر اور معمول پہ آ جائیں گے. سر ایک کوئکلی سر یہ بھی بتائیے کیا ہم فیوچر میں ایکسپیکٹ کریں کہ اے این پی ایم کیو ایم اور آپ کی جماعت بیٹھ کر کے کراچی کے مسئلے پہ عنقریب کوئی ڈسکشن کرے گی, کوئی رائے عمل اس کے اوپر اختیار کیا جائے گا؟ دیکھیں ڈسکشن چل رہا ہے. کل پہ گورنر ہاؤس میں جو میٹنگ تھی اس میں عوامی نیشنل پارٹی, پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ تینوں پارٹی ساتھ بیٹھے تھے اور کراچی کے مسائل کو سنسیئرلی وہ لوگ حل کرنے کے لیے سب ایک بات کر رہے تھے. تو میرے خیال سے بات چیت چل رہی ہے, ڈائلاگ چل رہے ہیں, پھر اس میں کوئی اور نہیں ہونا چاہیے بات. ٹھیک, بہت بہت شکریہ میم صاحب, تھینک یو ویری مچ. گورنمنٹ کی کمٹمنٹ وہ کہتے ہیں جناب پریزیڈنٹ صاحب کی طرف بلایا گیا اسلام آباد میں آج میٹنگ میں, بات ڈیفینیٹلی لا اینڈ آرڈر کی اور سارا سلسلہ. اب بھائی صاحب یہ بتائیے کہ اب آپ, کیونکہ آپ کا ہزارے سے تعلق ہے, یہاں بیٹھ کر کے ہم کراچی کو جب ایک تصور میں لے کر کے آتے ہیں تو ہمیں حالات کو اتنے اچھے نظر نہیں آتے. جی, کراچی میں 3 بڑی جماعتیں, ایم کیو ایم, اے این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی, تمام ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں اس میں. یو بینگ اے نیوٹرل پرسن, ایز اے نیوٹرل آبزرور, ہو ڈو یو بلیم سر؟ کس کا قصور کس کا؟ یہ جو لوگ بے گناہ مارے جا رہے ہیں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. فیصل بھائی بہت شکریہ. بیسیکلی اس وقت جو آپ نے شروع میں بات کی کہ جو غیر یقینی صورتحال پیدا ہو رہی ہے, پوری قوم, نہ صرف کہ ہزارہ کے لوگ یا پوری قوم پاکستانی, کیونکہ کراچی پاکستان کی شرح بھی ہے اور اس کی ترقی کے لیے ملک کے کونے کونے سے لوگوں نے وہاں قربانی دی ہے. ہمارے ہزارہ کے لوگوں نے وہاں اس اپنے خون کو پسینے کی طرح بہایا. ٹرانسپورٹرز دیکھ لیں, مزدور دیکھ لیں, کسی بھی پروفیشن سے آپ دیکھ لیں, ہر حوالے سے کراچی کی خدمت کی, کراچی کی ترقی میں اہم رول پلے کیا. اور آج جو وہاں حالات ہیں, میں پہلے اس حوالے سے آپ کو کلیئر کر دوں کہ اسپیسیفکلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ہمارے لوگوں کو. کوئی ایسا دن نہیں ہے جب ہزارہ سے وہاں سے لاشیں نہ آئیں, کوئی ایسا دن نہیں ہے. اور بعض تو ایسی باتیں سننے میں آئی ہیں جو میں ابھی شیئر کرنا چاہوں گا آپ سے, کہ بعض ایسے لوگ تھے جن کا کاروبار بڑا اچھا تھا, ان سے بتے لیے گئے, ان کو کہا گیا, تنگ کیا گیا, کچھ بھی نہ ہوا تو ان کو پھر قتل کر دیا گیا. یعنی یہ ایک, میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایسے لوگوں کو جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہاں کوئی حق نہیں ہے, پوری پلاننگ کے تحت وہاں سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ان کو وہاں سے مجبور کیا جائے کہ وہ یہ علاقے چھوڑ کے جائیں. اور یہ جو حالات ہے کوئی 1-2 ماہ کی بات نہیں ہے, گزشتہ 3 سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. جن تینوں سیاسی جماعتوں کی آپ نے بات کی, میں کہتا ہوں وہ بھی شامل ہوں, اور باقی جو سیاسی قوتیں ہیں, وہاں کی جو حقیقتیں ہیں, وہ کسی جماعت سے تعلق ہے اس کا, ان کو بھی شامل کر کے اگر 3-3.5 سالوں میں یہ سلسلہ چل رہا ہے, اور جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں, اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ذمہ دار لوگ یہ بیان دیں جو حکومت میں, صوبہ سندھ کی حکومت میں بھی ہیں, جو پاکستان کی مرکزی حکومت میں بھی بیٹھے ہیں, ان کی قیادت اگر یہ بیان دے کہ آپ اپنی گھر کی سب چیزیں بیچ کے, شاید ہم ایک جس طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ انتہائی تشویشناک بات ہے. اگر یہ ذمہ دار لوگ جو حکومت میں بیٹھے ہیں, جن کے پاس مینڈیٹ ہے, جو یہاں کے لا اینڈ آرڈر ہر چیز کے ذمہ دار ہیں, اگر ان کا رسپانس ہوگا, ان کا رویہ یہ ہوگا, تو حالات کس طرح بہتر ہوں گے. تشویش کی حد تک پوری پاکستانی قوم تشویش میں مبتلا ہے, اور حکومت ذمہ دار ہے اس کی. یہ حکومت میں شامل لوگ اس کے ذمہ دار ہیں, خواہ اس کا کسی پارٹی سے تعلق ہے. اور ہم اپنے آپ کو ہماری جماعت کے حوالے سے بہت دفعہ آفر کی گئی, دوسری جو سیاسی قوت ان کو بھی ان کو شامل کرنا چاہیے. اور اس وقت جو صورتحال ہے, اور میں جو رحمان ملک صاحب کی رات کی سٹیٹمنٹ, ایکشن ہوگا, اور دیکھا اب ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا. وقت آ گیا ہے, اب نہیں چھوڑیں گے, اب آخری باری ہے. جب وہ صحافیوں سے بات چیت کر ذمہ دار ترین شخص ہے وہ, اگر وہ اس کے پاس جواب کوئی نہیں ہے, جو صحافی سوال کر رہے تھے, ٹھیک, وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں باتوں سے جواب نہیں دوں گا, آپ ایکشن دیکھیں گے. یہ قوم سوال کرتی ہے کہ اتنا عرصہ ہوا, اتنے لوگ, 350 لوگ جولائی میں قتل کیے گئے ہیں. اس سے پہلے یہ سلسلہ جاری ہے. پرسوں کا جو واقعہ ہوا ہے, جہاں فیکٹری میں لوگوں کو فوٹیج موجود ہیں, ساری چیزیں سامنے ہیں, اس وقت تک یہ بتائیں ان کی کیا کارکردگی ہے, اور اب ان کے پاس جواب کوئی نہیں. تو پھر یہ قوم کیا امیج ابھی کیا سوچے گی؟
اس ملک کی کیا حالت ہوگی؟ بالکل. اب سوال یہ ہے کسی بھی سیاسی افیلیٹ سے ہٹ کے ہم پاکستانی ہیں، بحیثیت پاکستانی ہمیں سوچنا چاہیے، بحیثیت مسلمان ہمیں سوچنا چاہیے. بے گناہ لوگوں کا قتل عام، مقصد کیا ہے اس کا؟ پاکستان کو کمزور کرنا. اسی بات آگے لے کے چلیں گے. میں واپس آتا ہوں مرزا صاحب آپ کی طرف بھی. شاہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جناب بیرونی ہاتھ، خیر ہم بیرونی ہاتھ تو مجھے سمجھ نہیں آتی، ہم کہتے ہیں نا پڑوسی ممالک، مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی ہم کس کا انڈیا کی ہم بات کرتے ہیں. اب ہم افغانستان کی بھی بات کرتے ہیں، کہیں لا اینڈ آرڈر کے جو مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ افغانستان میں ایسے اب فیکٹرز آ گئے ہیں ڈیفینیٹلی جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ سر یہ کیا اندرونی طور پر اب ایم کیو ایم بات کرتی ہے، این پی پہ الزام لگتا ہے یا پیپلز پارٹی این پی پہ الزام لگا کہ تین پارٹیاں بن چکی، تین دھڑے بن چکے ہیں، ایک ایم کیو ایم ہے، ایک اے این پی ہے، ایک پیپلز پارٹی. اور میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ تینوں میں سے کسی کے پاس اسلحہ نہیں ہے، اوبویسلی تینوں لوڈڈ ہیں، تگڑے ہیں، فرسٹ کلاس ہیں. کون فنڈنگ کر رہا ہے کس کو یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن البتہ اسلحہ ہے تینوں کے پاس، آپس میں لڑتے ہیں، پہلے بھی لڑتے رہے، ان کی وائلنس ہوتی رہی آپس میں. کیا سر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ لڑنا جھگڑنا ہی ہے ہمارے لیے، یا کوئی آپس میں بیٹھ کر کے کوئی صلح صفائی کرنے کے ارادہ بھی رکھتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھو جی، ہماری جو اپنی پوزیشن ہے خیبر پختونخوا کے حوالے سے، اور جہاں ادھر ہی سے لوگ گئے ہیں، وہ لوگ اس لیے نہیں گئے کہ وہ کراچی پہ قبضہ کریں. ہمارے لوگ باہر بھی جاتے ہیں، یو اے بھی جاتے ہیں، باہر ملکوں بھی جاتے ہیں، کبھی کوئی کسی کا ارادہ نہیں ہوتا کہ اس علاقے پہ قبضہ ہو جائے، بلکہ ہم صرف جاتے ہیں مزدوری کے لیے، کیونکہ ادھر کچھ روزگار نہیں ہے. تو جو لوگ مزدوری کے لیے جاتے ہیں تو ان کا یہ خیال کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کراچی پہ قبضہ کر لوں؟ کراچی پہ قبضہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ میرے خیال میں اگر پاکستان میں کراچی سٹیبل نہیں ہوگا کچھ سٹیبل نہیں ہوگا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ایک ایسی جوڈیشل انکوائری مقرر ہو کہ وہ صحیح تعین کرے کہ یہ کون کر رہا ہے. یہ ایم جب سے بنی ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ اپنے علاوہ کسی دوسرے کا نام لے کہ ان کا اس کے ساتھ گزارا ہوا ہو. جماعت اسلامی کے ساتھ ان کا نہیں ہوا، مسلم لیگ کے ساتھ ان کا نہیں ہوا، پیپل پارٹی یہ اگر پیار کرتے ہیں تو یہ انتہا پہ چلے جاتے ہیں، پھر اتنے پول برساتے ہیں ان پہ، جس طرح زرداری صاحب گیا ہے، جس طرح ہمارے لیڈر بھی گئے. لیکن جب وہ نفرت پہ آ جاتے ہیں تو پھر وہ سب کچھ وہ چوڑ چاڑ کے وہ تمام چیزیں. تو اب میرے خیال میں اگر کراچی کے لوگوں میں یہ جو تین پارٹیاں ہم نے کہی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے پارٹیاں ہیں، سنی تحریک ہے، جماعت اسلامی ہے، مسلم لیگ بھی ادھر بہت کافی ہے. اب بجائے اس کے کہ میں کہوں یہ میرا بندہ مرا ہے، یہ میرا بندہ مرا ہے، یہ کوئی بندہ نہیں مرا، یہ ایک پاکستانی مرا ہے، وہ غریب پاکستانی جس کو ہم ورکر کہتے ہیں، لیکن ہم اس کو وہ مراد نہیں دیتے، لیکن جب وہ مر جاتے ہیں تو اس پہ ہم سیاست شروع کر دیتے ہیں. اس سے پہلے ہمیں وہ یاد نہیں ہوتا کہ وہ اس کا کیا گزارا ہے. میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تحمل کا مظاہرہ کریں، یہ پارٹی سے ذرا اوپر آ کے سوچا جائے کہ کراچی کو ہم نے کیا کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ میرا بندہ مرا ہے، یہ میرا بندہ مرا ہے، اس کا بدلہ لیا جائے گا، اب راشن جمع کرو، اب یہ کرو یا وہ کرو. اب اگر ایک الطاف بھائی کے خلاف کوئی مرزا وہ جو وزیر داخلہ تھے ایک بات ہو گئی تو میرے خیال میں سب نے اس کو کنڈیم کیا. کیونکہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو آپ پہ باتیں بھی آئیں گی اور آپ کو لوگ برا بھلا بھی کہیں گے اور آپ کو برداشت بھی ہونی چاہیے اگر آپ کی پارٹی بڑی ہے. لیکن جب ان پہ کوئی بات ہو تو شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ کوئی پیغمبر کے خلاف بات ہوئی ہے. ایسی بات نہیں ہے، ہر لیڈر کے خلاف بات ہوتی ہے. سیاسی جب لیڈر ہوتا ہے تو ضروری بات ہے کہ نواز شریف کے خلاف بھی بات ہوتی ہے، زرداری کے خلاف بھی ہوتی ہے. لیکن جب الطاف بھائی کے خلاف بات ہو جائے تو وہ لوگ پھر برداشت نہیں کرتے. میرا یہ خیال ہے کہ سب سے زیادہ کا جو بیان تھا وہ بھی کوئی ٹھیک بیان تو نہیں تھا، نہیں، سب نے کنڈیم کیا، سب نے کنڈیم کیا. کسی اپنے پارٹی نے کیا، ہم نے کیا، سب میرے خیال میں کسی ذی شعور جو پاکستانی ہے نا اس کو اچھا نہیں کہا. لیکن اس کے ایک بیان کے بدلے میں اتنے لوگ وہ یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پھر لوگ. شاہ صاحب ایک بریک لے کے واپس آتا ہوں، بریک لیتے ہیں ناظرین اور پھر واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب یہ بتائیے کہ جب ہم صوبہ سرحد کی بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، ساتھ ہی ہمارے ذہن میں افغانستان کا قصہ آتا ہے، اور افغانستان میں ہم ڈیفینیٹلی دیکھتے ہیں انڈیا کا ایک بڑھتا ہوا انفلوئنس. سننے میں آتا ہے جناب کہ امریکہ جو ہے وہاں سے نکل جائے گا، کچھ شاید سیٹ اپ ہو رکھے اپنا ہلکا پھلکا، لیکن وہ زیادہ تر اقتدار یا پاور کی جو منتقلی ہے وہ لوکل فورسز کو، جو افغان فورسز ہوں گے ان کو دے گا، یا پھر انڈیا کے حوالے کیا جائے گا. اور پاکستان کا رول ہوگا لیکن اس طرح کا نہیں ہوگا جو غالباً ماضی میں تھا. آپ سمجھتے ہیں یہ بھی ان دا لانگ رن پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی طرف ایک
قدم ہوگا ان کا؟ بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ جو چاہتا ہے کہ یہ اس طرح ہو، لیکن میرے خیال میں اگر وہ اس کے خواہش کے مطابق کام ہوتا تو پھر وہ 9-10 سال میں وہ کر چکے ہوتے. اس کی خواہش کے مطابق یہ کام نہیں ہوگا. وہ وہی لوگ پھر واپس آئیں گے جن لوگوں کے پیچھے یہ لوگ آئے تھے. یہ انڈیا کو بہت ان لوگوں نے بڑھا دیا. ہمارے ساتھ جو علاقے تھے خوست کے، اس میں 4-5 اس کے کونسل خانے بنائے گئے تھے. اسی سے لوگوں کو پیسے ملتے تھے. جو دہشت گردی ہو رہی ہے ہمارے ہاں تو اور کوئی دوسری جگہوں سے پیسے آ نہیں سر سکتے. یہ بات بھی درست ہے کہ 30 ہزار روپے یہ پتہ نہیں کون دے رہا ہے، لیکن جو بھی دے رہا ہے طالبان کو دیا جا رہا ہے بھرتی ہونے کے لیے، بدماشی الگ، کھانا پینا الگ، یہ سارے سلسلے. دیکھو جی، یہ اگر پیسے نہ ملے تو یہ ہم تو دیکھتے ہیں، ہمارا تو علاقہ ہے نا، نہ ان کے پاس اسلحے کی کمی ہے، نہ اس کے پاس گاڑیوں کی کمی ہے، نہ پیٹرول کسی کو ملے نہ ملے ان کو تو ملتا ہے. اور ان کو وہ چیزیں کہاں سے ملتا ہے جناب؟ یہ انڈیا سے ملتا ہے جی. یہ اس میں انوالو ہے، امریکہ انوالو ہے، یا اسے باہر سے پیسے آتے ہیں. لیکن اپنے تو ہمارے اتنے وسائل نہیں ہیں، کیونکہ اگر ہمارے اتنے وسائل ہوتے تو وہ لوگ دہشت گردوں کے پاس ملتے کیوں؟ وہ لوگ جس طرح میرے بھائی نے کہا اتنی بے روزگاری ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہو کے وہ ایک تو اس کی بدماشی قائم رہتی ہے، اور دوسرا ان کا کوئی مسئلہ ہی پھر نہیں ہوتا. اس کے گھر کے تمام مسائل وہ حل کرتے ہیں، ان کو پیسے وہ دیتے ہیں، اسلحہ وہ دیتے ہیں. تو یہ تمام جو ہم نے خود کیا ہوا ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ بس انڈیا، ہم نے بھی کیا ہے نا ہر جگہ پہ. عیسائی نے تو ایسی کوئی جگہ چھوڑی نہیں جس پہ اس نے اپنا ہاتھ نہ رکھا ہو کوئی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دوسروں کے مسائل، دوسروں ملکوں کے آپ ادھر ان کو چھوڑے، اپنے مسائل کو حل کریں. اپنے مسائل ہم سے حل نہیں ہو رہے. اب ہم ادھر پہنچے ہیں کہ جہاں جہاں ہم نے اسرائیل کے ساتھ، چچنیا کے ساتھ، بوسنیا، جدھر جدھر ہم انوالو ہوئے ہیں وہ سب لوگ اکٹھے ہو کر ہمارے خلاف آ گئے ہیں. تو یہ رشیا کو ہم نے توڑا، اس کا ہمیں کتنے نفلوں کا ثواب ملا جی. جو ہم ولی خان صاحب رشیا کو سر ہم نے توڑا، وہ جو پہلے بائی پولر سیٹ اپ تھا اس کو یونیپولر میں بالکل تبدیل کر کے دنیا کے ڈائنامکس پاکستان میں بدل دیے. اس وقت جو جہاد ہو رہی تھی صرف ایک آدمی تھا، ولی خان صاحب، کیونکہ اس کے وہ افغانستان سے بھی اس کو وہ تھی واقفیت تھی، پاکستان سے بھی تھی، وہ پختونوں کو بھی جانتا تھا. وہ بارہا یہی کہتا تھا کہ جہاد یہ فساد ہے، یہ آگ ایک دفعہ آئے گی جب 25 سال ادھر افغانستان میں آگ جلتی رہی، اور پھر وہ خیبر پختونخوا میں گئی، اور میرے خیال میں یہ آگ جو ہے اب کراچی بھی جائے گی. لیکن اگر کراچی گئی تو یہ جو QM یا یہ پارٹیاں ہیں تو یہ ان کی بھول ہے کہ پھر یہ ختم ہو جائے گی. یہ ایسی لڑائی ہے کہ پھر اسلحہ جدھر سے بھی آئے گا ان کے خلاف استعمال ہوگا. یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جی فاٹا میں یہ مسئلے مسائل ہو گئے، یا خدا نخواستہ ہم یہ سنتے تھے کبھی کے بعد 2 ٹرائبل آپس میں لڑ پڑے، 2 قبیلے، اور 30 بندے مار دیے، راکٹ لانچر استعمال ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ جو بھاری اسلحہ اور یہ آٹومیٹک ویپنز. آج ہم دیکھتے ہیں کراچی میں جو کہ سٹی کی میں بات کروں، وہ تو چلیں ٹرائبل ایریاز تھے، پہاڑی علاقے ہیں، آپ کو بہتر پتہ ہے ٹرینز کس قسم کی ہیں، لیکن آج شہر میں یہ جو ہو رہا ہے، یہ موازنہ کر سکتے ہیں کہ اس آگ میں اور اس آگ میں کیا فرق ہے؟ دیکھو جی، جب افغانستان میں یہ آگ لگی تو ہمیں تو کلاشنکوف کا پتہ ہی نہیں تھا کہ کلاشنکوف کیسی چیز ہوتی ہے. پھر ہم نے اپنے آنکھوں سے وہ اسلحے دیکھے جو ادھر استعمال ہوئی، راکٹ لانچر ہم نے دیکھے، ہم نے وہ اسلحے دیکھے کہ وہ فوج کے ساتھ ہم نے نہیں دیکھے تھے. وہ ہمارے گاؤں میں ویسے پڑے ہوتے تھے، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھا. 2-2 ہزار پہ وہ راکٹ لانچر کا جو بڑا وہ چیز تھا وہ بک جاتا تھا. اور کلاشنکوف کے کارتوس تو اس طرح میں نے انبار دیکھے، میں نے خود اپنے آنکھوں سے، کہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے ان چیزوں کو. جب یہ چیزیں پھر پاکستان آئی تو کراچی پاکستان کا ایک حصہ ہے، تو اگر ادھر آ سکتی ہے، لاہور تک جا سکتی ہے، تو کراچی بھی جا سکتی ہے، اور ان کے ساتھ وہ لوگ بھی جا سکتے ہیں. اگر کراچی میں ایک آدمی کو، ایک گینگ کو، ایک گروپ کو ایک رات میں وہ قبضہ کر لے کسی ایسی چیز پہ جس کی قیمت کروڑوں روپے ہو، تو وہ کیوں نہیں کریں گے؟ وہ ادھر سے کراچی سے جو پیسہ ان کو وصول ہوگا وہ ادھر دہشت گردی میں بھی استعمال ہوگا، پورے پاکستان میں استعمال ہوگا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اب بھی ان کو پارٹیوں میں ڈیوائیڈ نہیں کرنا چاہیے. یہ ایسی جنگ ہے جو پاکستان کے خلاف ہے، جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے. بجائے اس کے کہ ہم اس میں پڑھیں کہ یہ حکومت جاتی ہے یا آتی ہے، اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. حکومت جائے آئے، ابھی وقت آ گیا ہے کہ ہم ملک کو بچائیں. کراچی کو، اگر کراچی گئی تو پھر میرے خیال میں اللہ نہ کرے پھر پاکستان کا بھی کوئی ہمیشہ. اس سے پہلے کہ میں وائس صاحب میں ایک سوال اور آپ سے پوچھوں کہ جو ہمیشہ سے سنتے ہیں جی پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے، اور سر یہ نازک دور جو ہے یہ بہت زیادہ ہی نازک ہوتا جا رہا ہے آگے آگے، جس طرح وقت گزر رہا ہے. کوئی اس میں کوئی اسٹیبلٹی نظر نہیں آ رہی، اس میں کوئی سلسلے بہتر ہوتے نظر نہیں آ رہے، بلکہ
برے سے برا ہی ہوتا جا رہا ہے. سیدھی سی بات ہے جو حالات آپ کے سامنے کہ جناب چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ آپ کو ٹی وی پہ دیکھتے ہی دھماکہ ہو گیا, فلانا ہو گیا. آپ ہر کوئی ٹیررائزڈ ڈیسٹینیشن میں ذہنی طور پہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں. آپ ہوٹلس کے حالات دیکھیں, کسی ریسٹورینٹ میں جانے کا دل نہیں کرتا, لگتا ہے بچے اسکول ایسے جیسے بنکر ہیں. آپ کسی شہر میں گھستے ہیں تو ایسے آپ زگ زیگ ہی گزر رہے ہوتے ہیں کہ ہر جگہ بوریاں پڑی ہوئی ہیں, عجیب و غریب ماحول ہے. اس چیز سے کب نجات ملے گی, کہ نارمل پاکستان کب ملے گا ہمیں؟ دیکھو جی یہ اس کے لیے آپ لوگ کیا کریں گے؟ سیاستدان ہی کرنا ہوتا ہے نا جی. یہ ایک تو میں صاف کہتا ہوں کہ وہ لیڈرشپ ہی نہیں ہے کہ اس کا ویژن ایسا ہو کہ یہ ہم کیا کریں. کہاں سے میں 3 سال میں اپنے اس اسمبلی میں بیٹھا ہوں, کوئی ایسی بات, کوئی ایسی ایفرٹ میں نے نہیں دی کہ جو دہشت گردی کے خلاف. میں آپ کو کہتا ہوں, ہم اس میں پینٹاگون گئے تھے, ڈیفنس کمیٹی میں ہوں میں, تو ان لوگوں سے ہم نے پوچھا کہ آپ افغانستان کے بارے میں کتنی میٹنگیں کرتے ہیں آپ لوگ. وہ کہتے ہیں کہ ہم ہفتہ میں 25 بڑے لیول کی میٹنگ ہم کرتے ہیں افغانستان کے بارے میں, پاکستان دہشت گردی کے بارے میں. جبکہ یہاں حالت یہ ہے کہ میرے خیال میں 1 سال پہلے ایک بات ہوئی تھی, پھر 1 سال بعد وہ ان کیمرا سیشن ہو گئی, جو ہمیں پتہ ہے کہ وہ فضول, کوئی ایسی بات نہیں تھی جو ہمیں پتہ نہیں تھا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جرگہ ہوا تھا, ایسی بات مجھے نظر نہیں آتی کہ کوئی اس کو اس طرح سیریس لے, جس طرح آپ کہتے ہیں کہ نازک دور. اس سے نازک دور تو میرے خیال میں پاکستان میں ابھی نہیں ہے, کیونکہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ حالات ہے, تو میرے خیال میں کسی بھی ملک کے لیے اس سے نازک دور تو آ نہیں سکتا, جس کے برعکس جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ سیریسنس نہ لیڈرشپ میں نظر آتی ہے, نہ اس کے مسائل حل کرنے میں ہمیں نظر آتی ہے. جس طرح کراچی کو ہم حل کر لے رہے ہیں, اگر اس طرح ہم 2-3-4 مہینے رحمان ملک صاحب کا جی بڑا مجھے بیان عجیب سا لگا. وہ کہتے ہیں جی اب کی باری جو ہے نا اب نہیں چھوڑیں گے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کب کی باری ہوگی, کہ تھوڑا سا ڈیفینیٹلی آنے والے پروگرامز پہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے. تھوڑا دیکھتے ہیں 2-4 دن میں کراچی کی صورت. اب بھائی صاحب یہ بتائیے, آپ کی پارٹی کے بارے میں نا ایک تاثر بھی ہے اور ایک آبزرویشن میری ذاتی بھی ہے. وہ یہ کہ یہ پنجاب ہزارہ کی بڑی پارٹی ہے, ٹھیک ہے, باقی خاص کر کے اتنی بڑی نمائندگی نہیں ہے دیگر علاقوں, لیکن پریزنس ضرور ہے. لیکن پنجاب کے حوالے سے, کیونکہ پنجاب مین پاپولیشن کا آپ کا ہے سلسلہ سارا سیٹ اپ, جب بھی جی کوئی ان کا ذاتی مسئلہ ہوتا ہے نا جی, کیونکہ اگر ہم بحال کروا لیں گے چیف جسٹس کو, ٹھیک ہے وہ ایک بڑا ایشو تھا, تو ہم نکلیں گے باہر روڈوں پہ, ہم ایک جلوس کی صورت میں یا ایک لانگ مارچ کی صورت میں سامنے آئیں گے, یا کوئی اور ایسا مسئلہ. جب بھی پارٹی کی کچھ ذاتیات انوالو ہوتی ہیں پارٹی لیول پر, تو یہ پارٹی آتی ہے سامنے. اب صرف میں آپ کو چند موٹے موٹے نقطے گنواتا ہوں, اداروں کا نام نہیں لوں گا آپ کے سامنے, وہ انسٹیٹیوشن جتنے بڑے بڑے آپ نام لیں جو 400 ارب ہر سال کھاتے ہیں, اور اس سال تو شاید ان کو زیادہ پیسہ لینا پڑے کیونکہ وہ خسارے میں 55 ارب روپے کے چلے گئے جو کسی دور میں منافع والے تھے. کیا ہوا کیا نہیں ہوا میں اس پہ نہیں جاؤں گا, وہ ادارے تباہ برباد ہو گئے. پاکستان جب سے بنا ہے جی, بجلی کے اتنے برے حالات کبھی نہیں تھے جو آج کے دور میں. وہ کون سی اتنی بڑی شارٹیج ہوگی, تیل مہنگا ہو رہا ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے, صرف ہمارے لیے مہنگا نہیں ہو رہا, پوری دنیا کے لیے مہنگا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے جی. تو کوئی اس میں پلاننگ ہمیں نظر نہیں آئی. لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن آج ہے پاکستان کی کبھی نہیں تھی. کراچی سے لے کر کے بلوچستان چلے جائیں, اور پھر آپ خیبر سے لے کر کے پنجاب میں آ جائیں, ابھی بھی آپ کے جی طالبان تو فلانا تو یہ سارا کچھ. جو بھی آپ کے لیڈرشپ رانا ثناء اللہ ہوں, کوئی بھی ان کے بیان بازی کی طرف سنتے ہیں ہم, وہ ٹارگٹ اورینٹڈ ہوتی ہے ایک شخص پہ, جی بابر وان ورسز رانا ثناء اللہ, ٹھک 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 آپس میں جھگڑ رہے ہیں, ہم یہ کر دیں گے جی, تختے لاہور کی بات ہو رہی. مطلب کہ آپ لوگ بھائیو کس لیول پہ بیٹھے, کوئی ویژن دیں, کوئی لانگ ٹرم پالیسی دیں, کوئی پاکستان کو نکالے, آپس کی ذاتیات پہ جھگڑے کر رہے ہیں. سر کسی لیول پہ کبھی بات ہوتی کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے یار, کس کام کے لیے آپ کو لایا گیا اسمبلیوں میں, اور کام کر کیا رہے ہیں آپ. آج تک آپ کی پارٹی نے بھی کبھی بھی بڑے لیول پر, جس پہ پاکستانی عوام کی انوالومنٹ ہے, وسیع تر مفاد مجھے سمجھ نہیں آتا سر وہ کیا ہے, لیکن جب یہ بات ہوتی ہے بجلی گیس پانی, آپ دیکھتے جائیں جناب, عام آدمی مہنگائی, ہر میں کہتا ہوں جی ان گنت میں یہ پیپر ختم ہو جائیں گے, وہ مسائل ختم نہیں ہوں گے. یہ کیوں نہیں کرتے آپ عوام کے لیے؟ پھر سلیکٹ ہوتے ہیں عوام کے نام پر, کیڑی خدمت سر. فیصل بھائی آپ نے جو بات کی, بڑی لمبی بات کی, میں چاہوں گا تفصیل دو چیزیں اس میں ہیں جی. سب سے پہلی بات ہماری پارٹی کے حوالے سے جو آپ نے بات کی پنجاب میں, اور پھر اس حوالے سے بھی آپ ایک بات نہیں کر سکے کہ قومی اسمبلی میں سب سے بڑی اپوزیشن جماعت اسٹرینتھ کے حوالے سے, تو ہم پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. گزشتہ 3.5 سال ہونے کو ہیں, ٹھیک ہے جی, اس میں ہم نے ہمیشہ مساق جمہوریت کے بعد, وہ بھی ایک اب لوگوں کے لیے ایک بہت سنی ہوئی بات بن گئی ہے, اور لوگ اسے الرجک ہو گئے ہیں کہ مساق جمہوریت کیا ہے, کوئی ہم نے وہ نہیں دیکھا.
ہم نے, ہماری جماعت نے ہمیشہ, ابھی آپ اگر یہ آپ کا ان ساری باتوں کا نچوڑ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ روایتی سیاست کی طرف کیوں نہیں گئے, ہم نے حکومت کو ہٹانے کے لیے کمپین کیوں نہیں شروع کی, ہم نے حکومت کو ختم کرنے, سر عوام کی خدمت کے لیے کچھ کام میں 3 چیزیں میں یہ نہیں کیا, تو یہ روایتی سیاست کا خاتمہ اس ملک میں ہونا چاہیے. پہلے یہ اقتدار کی جنگ تھی, کرسی کی جنگ تھی. ایک پارٹی جب اقتدار میں آتی تھی, دوسری کا مقصد صرف اور صرف تھا کہ اس کو کس طرح ہٹایا جائے. ہماری پارٹی نے یہ سوچ کی کہ ضروری نہیں کہ پاکستان کی خدمت جو ہے یا پاکستان میں تبدیلی جو ہے وہ حکومت میں رہ کے یا حکمرانی لے کے کی جائے. ہم حکومت, اب 2008 کا جو مینڈیٹ ہے, پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ ووٹس ملے ہیں, اتحادی جماعتی بھی سب لوگ بیٹھے ہیں, انہوں نے کو سپورٹ کیا, آج ان کے پاس مینڈیٹ ہے. تو ہم اس مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے جو ہمیں مینڈیٹ ملا ہے اس سے پاکستان کے مفادات کے لیے حکومت کو سپورٹ کیا جائے, ہر اس کام میں سپورٹ کی جائے جو پاکستان کی بہتری کے لیے. ابھی 99 کے بعد جن مسائل کا آپ نے ذکر کیا, پہلے دہشت گردی یہ واقعات 99 سے پہلے ہمارے ملک میں نہیں تھے. جو آپ کی انرجی کرائسس تھی وہ 99 سے پہلے نہیں تھی. جو آج لوٹ مار ہے یا قومی اداروں کی حالت ہے, 450 ارب سے زائد کے جو لیکیج ہے. سر مشرف نے ٹیک اوور کہتا ہے وہ جی بیڑے غرق کر دیا تھا نواز شریف صاحب نے, جو آتا ہے وہ ایسی رپورٹ دیتا ہے کہ جو 3 دن کے ریزرو رہ حالت نہیں تھی. ابھی جو افغانستان جو ٹیک اوور کرتا ہے پچھلے کو کہتے ہیں سے پہلے جو گریپ, ابھی شاہ صاحب سے آپ بات کر رہے تھے, 99 سے پہلے افغانستان میں ہماری گرفت تھی. یہ قونصل خانے اور ساری اسٹیٹی اور جو امریکنز آئے ہیں, جو نیٹو فورسز آئے ہیں, جو پاکستان کو اندر سے اور باہر سے کمزور کیا گیا, اس وقت یہ صورتحال نہیں تھی جو آج ہے. یہ جتنی باتوں کا آپ نے ذکر کیا ہے, قومی اداروں کی لوٹ میں خسارہ دیکھ لیں 99 میں قومی اداروں کا کتنا تھا, آج دیکھ لیں. آپ بجلی کی شارٹ فال دیکھ لیں, آج دیکھ لیں. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ دیکھ لیں اور آج دیکھ لیں. ہمارے جو قومی ادارے ہیں, جو ہمارے پیپلز پارٹی سے, ان کی ناکامی, صاحب میں آپ کو ٹائم دوں گا بریک کے بعد لیتے, لیکن جب بھی پیپلز پارٹی بات کرتی ہے نا, وہ کہتی ہے جناب 2005 کے زلزلے کے بعد سے ابھی تک وہ مسائل پریشر میں تھے, 2010 کا جناب سیلاب آ گیا, گلوبل ریسیشن ہے, تیل کی بڑھتی ہوئی پرائسز ہیں, لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, وار اگینسٹ ٹیرر. یہ ان کا SOP جواب ہوتا ہے جناب. اس کی وجہ سے یہ سارے حالات ہیں. واپس آتے ہیں بریک کے بعد اور پھر گفتگو جاری رکھیں گے. یہ ہے وقت. ویلکم بیک. جی بھائی صاحب, تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ حالات اس وقت نہیں تھے جو اب ہیں. ان کے ذمہ دار بھی وہی لوگ ہیں جو آج اتحاد میں بیٹھے ہیں, حکومت کے ساتھ بیٹھے. آپ دیکھ لیں آج یہ جتنے مسائل کا ہمیں سامنا ہے, سوال میں کرتا ہوں کہ یہ ان 3.5 سالوں میں ہم نے تو جب عدلیہ کی بحالی کی بات, گورنر راج وہاں لگا, انہوں نے تو پوری کوشش کی حکومت کہ ہمیں حکومت سے, پنجاب حکومت ہم سے لیں, اور وہاں آج ٹریڈنگ بھی کوشش کی گئی, وزارتوں اور کروڑوں روپے کی بھی آفر کی گئی, سب کچھ کیا گیا. ہر حوالے سے مساقی جمہوریت کی جو خلاف ورزی ہے انہوں نے کی. اس کے باوجود ہم قومی ایشوز پہ, پاکستان کے مفادات پہ, آپ 18th امینڈمنٹ دیکھ لیں, آپ جنرل ریزولیشنز دیکھ لیں, آپ ہمارا رول دیکھ لیں, ہماری جماعت کا رول دیکھ لیں, ہم نے تو ہمیشہ پازیٹیو سوچ رکھ کے اپنی سیاسی حیثیت کو کمزور کیا. واحد لیڈر ہے میاں نواز شریف صاحب پاکستان کی سیاست کے اندر, جنہوں نے اپنی سیاسی حیثیت کو داؤ پہ لگایا. ان کے ساتھ اگر پنجاب میں اتحاد ہوا, ہم نے مرکز میں اگر زرداری صاحب کے ساتھ چلنے کے باوجود, زرداری صاحب کے ساتھ چلنا نہیں, پاکستان کے مفاد نہیں, مشکل کام ہے. جب ایک شخص, دیکھیں ایک چیز آپ کو وہ کرنا پڑے گی, پولیٹیکل پروسیس کے تحت ایک شخص صدر بنا. مساق جمہوریت کے بعد جب انہوں نے اپنے آپ کو بحیثیت کینڈیڈیٹ اناؤنس کیا, تو اس وقت بھی سب کو پتا ہے کہ اس معاہدے کی انہوں نے خلاف ورزی کی. ایک ہماری جماعت نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی, باقی تو سب اتحادی تھے ساتھ بیٹھ کے. وہ بھی ہمارا اصولی موقف تھا کہ یہ شخص یہ کنسنسس سے صدر ہونا چاہیے. مساق جمہوریت اور پھر اتحاد جو کولیشن ہوئی تھی اس میں جو فیصلے ہوئے ان کے مطابق ہونا چاہیے. آج وہی لوگ وہ سب نہیں انہوں نے کیا, لیکن اس میں تو دیکھیں نا وہ ایک پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے بنے اور ڈنڈے کے زور پہ نہیں بنے. آج جو لوگ اس میں شامل تھے, آج جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے, وہ ذمہ دار ہیں ساتھ ان کے. آپ سمجھتے ہیں سر, ہماری جو سیاست کی جو اٹکھیلیاں, لفظ اگر صحیح ہو یا نہیں ہو, جو بھی اٹکھیلیاں کہنا چاہیے, وہ بڑی ابھی بھی امیچور ہے, اور ابھی تک ہم وہ چھوٹی موٹی
काउंसलर लेवल की सियासत खेलते हैं और लॉन्ग टर्म जो एक स्टेटमैन का काम होता है जिसमें आप माओ ज़ेतुंग की बात करें, आप नेल्सन मंडेला की बात करें, आप महातिर मोहम्मद की बात करें, तो ये कैरेक्टर्स नजर नहीं आते अब हमें। देखें कौम जब तक साथ नहीं देगी, वैसी है सर, कौम तो गरीब साथ ही है ना सर, आप और क्या करें? इक़्तिदार में ला के 6 माह बाद चेंज मांगती है फैसल भाई, इस तरह नहीं हो सकता। 97 में आप देख लें सर, चेंज जो आता है रगड़ा लगा के चला जाता है सर। ये तो कुर्बानी का, वो एक तो होता है कुर्बानी का बकरा, एक होता है सदके का बकरा, जिस बेचारे को ये भी नहीं पता मुझे किस चक्कर में रगड़ा जाता है। 2002 के बाद तो वो काला सदके का बकरा बन चुकी है जनाब। देखें 2000 के बाद जो रगड़े कौम को लगे हैं वो उससे पहले की सियासत में नहीं लगे, ये आप माने। फिर हम ये कह रहे हैं कि 2008 के पहले जो हो चुका है वो हो चुका है। अब हमें अपनी पिछली गलतियों से सबक हासिल करना चाहिए, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क को बेहतर कौम बनाने के लिए, इन महरूमियों के अजाले के लिए मिलकर काम करना चाहिए, ना सिर्फ अपने सियासी मफादात पे। आज देखिए इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, इससे पहले कभी नहीं थी। आप ये जो बैरूनी जारियत हुई है, 2-3-4 वाकयात हुए हैं, हमारे GHQ पे अटेम्प्ट हुई है, कराची में हुआ है, जो एबटाबाद में हुआ, पाकिस्तान पूरी दुनिया में किसी इस्लामी मुल्क ने हमारी सपोर्ट नहीं की। वक्त क्योंकि मुझे बताया गया कि खत्म, लेकिन डेफिनेटली सी एट द एंड ऑफ द डे शाह साहब बात यही होती है, मैं कहता हूं जब भी आप लोग इक़्तिदार में आते हैं, क्योंकि आप लोग पॉलिसी मेकर्स हैं, आप लोग डिसीजन मेकर्स हैं, बड़ी 2 जमातों को रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में, आपकी हुकूमत पंजाब में, 2 बड़े सूबे हैं आपके, आबादी के लिहाज से भी और दीगर लिहाज से भी। तो मेरे ख्याल में जिम्मेदारी आइंदा ये सोचें आप भी, और हम वोट डालते हुए सोचेंगे, आप वोट लेते हुए भी सोचिएगा कि एट द एंड ऑफ द डे जी पाकिस्तान है तो फिर हम हैं, यही लोग हैं, यही अवाम है, यही मट्टी है, यही जमीन है। ये नहीं है तो फिर जी कुछ भी नहीं है। और इसीलिए मेरे ख्याल में जी एट द एंड ऑफ द डे MQM कसूरवार है, ANP कसूरवार है या पीपल्स पार्टी कसूरवार, तीनों बड़ी जमातें, तीनों के लोग हैं, तीनों की नुमाइंदगी है। जमात इस्लामी मौजूद है, मुस्लिम लीग भी वहां पर मौजूद है, दीगर जमातें भी वहां पर मौजूद हैं, ये सब पाकिस्तानी है। और एट द एंड ऑफ द डे अगर ये नुकसान होता है ना, तो ये हमारा पाकिस्तान का नुकसान है, आपका और मेरा, कि जी ये उर्दू स्पीकिंग मर गया, या ये पठान मर गया, या ये फलाना सिंधी, नहीं भाई, पाकिस्तान। जब तक इत्तफरके करके हम सोचेंगे ना, फिर हम डिजर्व भी नहीं करते, और जब तक हम लोग खुद इकट्ठे नहीं होंगे, ये लोग भी इकट्ठे नहीं होंगे जी। आई थिंक वो इल्ताफ हुसैन साहब वाली बात के सबको खुद मुतहद होना है, मेरे ख्याल में सबको वक्त आ गया खुद मुतहद होना है और आपस में सोचना है एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज इट इज अबाउट द सर्वाइवल ऑफ पाकिस्तान। एनीवे जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। फिर मुलाकात होगी, खुदा हाफिज़।